बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम बाबा जी इरफानुल हक फाजल मुकर्ररीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज 12 रबीउल अव्वल है। हर मुसलमान के लिए ये एक मुबारक दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आज के रेफरेंस से हम महफ़िल का इनकाद करते हैं, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी सीरत से रहनुमाई हासिल करें। इस रेफरेंस से आज का टॉपिक जिसकी अभी बात हुई कि क्या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में आज हम पाकिस्तान में एक फलाही मुआशरा बना सकते हैं। मेरी गुजारिशात इसी चीज़ के बारे में होगी कि क्या आज हम एक अहद करें, आज हम क्या करें कि जो हमारा मुआशरा है वो फलाही बन जाए और एक अमली बात करें। मैं स्टेट बैंक लाहौर का रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ और मेरी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सदी की रियासत मदीना पर, और मेरी बुक है 7th सेंचुरी मदीना इकोनॉमिक्स। तो मैं आपसे दो चीज़ें अर्ज़ करूँगा, क्योंकि आज के दिन हम आगाज़ अपने प्यारे नबी की शान से करते हैं। मैं भी दो बातें करूँगा, पहले थोड़ी सी शान बयान करूँगा। देखिए, ये 21st सेंचुरी है, आज पूरी दुनिया मुआशरे की बात कर रही है। एक मिसाली मुआशरा क्या होना चाहिए, जो आज की रिक्वायरमेंट है कि वो मुआशरा मिसाली है जिसमें सब का एहतराम है। ख़ास तौर पर वो लोग जो गरीब हैं, ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। इसे हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी, उर्दू ज़ुबान में मरबूत मुआशरा। अब मैं कुछ लम्हे के लिए आपको 7वीं सदी के मक्का में लिए चलता हूँ। वो कुरैश का कबाइली मुआशरा था जिसमें कुरैश के सरदार गुरूर और तकब्बर की अलामत थे। जब वो कभी रास्तों पर निकलते तो इस कदर गुरूर और तकब्बर के साथ कि ग़ुलाम आदमी, गरीब आदमी उनको देखकर डर जाता, सहम जाता और रास्ता बदल लेता। लेकिन इसके बरक्स जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के रास्तों पर चलते और अगर कभी रास्ते में ग़ुलाम आ गया, कोई बूढ़ा मर्द, कोई बूढ़ी औरत आ गई, तो ये कभी नहीं हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में रुके ना हो, आपने उसका हाल ना पूछा हो। और अगर वो औरत है, बूढ़ी औरत है, उसके सर पर गठड़ी है, कोई वज़न है, आपने मदद की पेशकश ना की हो। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो मुआशरा जिसकी आज रिक्वायरमेंट है, इंक्लूसिव सोसाइटी, फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं सदी के मक्का में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। दूसरी बात भी मैं आज के रेफरेंस से करूँगा कि ये कहा जाता है कि तकरीर कितनी लंबी होनी चाहिए, बयान कितना लंबा होना चाहिए। मैं भी आपके सामने एक बयान कर रहा हूँ। बाबा जी इरफानुल हक साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर ख़िताब होता था वो 7 या 8 मिनट का था। आप लंबी बात नहीं करते थे, और जो सबसे लंबा खुतबा है वो 12 मिनट का है। अब आप देखें कि आज की जो लेटेस्ट रिसर्च है मैनेजमेंट साइंस की, वो ये कहती है कि किसी फ़र्द का जो तवज्जो का दुरानिया है, इसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं अटेंशन स्पैन, वो 12 मिनट का है। अगर 12 मिनट से लंबी बात की जाए तो सुनने वाले की तवज्जो बढ़ जाती है, उसका ध्यान बढ़ जाता है। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जो स्पीकर्स होते हैं उन्हें भी 12 मिनट दिए जाते हैं। देखिए, वो बातें जो आज हो रही हैं किस तरह शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उस दौर में जुड़ी हुई थी। और मैं तो ये आपसे अर्ज़ करूँगा
جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی، زمانہ آگے جائے گا، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی آن اور نئی شان سے جلوہ گر ہوگی۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں فلاحی معاشرے کی۔ مدینہ ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ایک معاشی نظام نافذ کیا تھا۔ آپ نے ایک مارکیٹ بنائی تھی، یہودیوں کی مدینہ میں 4 مارکیٹس تھیں، اور یہودی مدینہ کی اکنامکس پر چھائے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک مارکیٹ بنائی اور اس میں سچی تجارت اور سچے تاجر کو فروغ دیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے۔ سادہ الفاظ میں ایک اسلامی معاشرے کا معزز ترین آدمی، رسپیکٹیبل پرسن کون ہے؟ وہ سچا تاجر ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ پیش کروں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ بابا جی عرفان الحق صاحب نے مجھے اس کی اجازت دی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا میں لاہور میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ یہ معاشی نظام ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی کی ریاست مدینہ میں نافذ کیا تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا، جس کا میں نے نام رکھا ہے محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی لوکیشن جہلم شہر ہے، اور اس کا دورانیہ 1 سال کا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہم 5 کام ایسے کریں گے جو براہ راست ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوں گے، جو آپ نے کیے ہیں۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ جہلم کے تعلیمی اداروں میں مداربہ کی تعلیم۔ مداربہ ایک طرز تجارت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے کیا تھا۔ مداربہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس مال و دولت ہے، لیکن وہ خود کاروبار نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی ایسے نوجوان کو جو ذمہ دار ہو، جو ایماندار ہو، اس کو اپنا مال دے گا، اور جب کاروبار ہوگا اس میں نفع تقسیم کر لیا جائے گا، اور اگر کبھی نقصان ہوگا تو یہ سرمایہ دینے والے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین، یہ طرز تجارت صرف عرب میں موجود تھا، مکہ اور مدینہ میں موجود تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مداربہ کیا تھا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آج کیا ہوا ہے؟ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، اسے بھول گئے ہیں۔ حالانکہ ملک میں اسلامی بینک بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ مداربہ نہیں کرتے جو اصل مداربہ ہے، جس سے امپلائمنٹ بڑھتی ہے، جس سے غربت میں کمی آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جہلم کے تعلیمی اداروں میں یہ مداربہ انٹروڈیوس کرائیں گے، مشارکہ انٹروڈیوس کرائیں گے، تاکہ جو ہمارے طالب علم ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بتایا جائے کہ یہ سچی تجارت ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ وہ بچے بچیاں جب اپنی تعلیم مکمل کریں یا اس کے دوران ہی تجارت کرنا سیکھ جائیں، اور اس سے تجارت کو فروغ ملے گا۔ یہ پہلا کام کریں گے۔ دوسرا کام مدینہ بازار کا قیام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارکیٹ بنائی تھی اس کی پہچان فلاحی تجارت تھی۔ ہم بھی جہلم کے شہر میں مدینہ بازار لگائیں گے۔ اب دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جہلم شہر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اگر ہے تو اتنا تھوڑا کہ اس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگوں کو مدینہ بازار میں وہ چیزیں بیچیں گے، مثلا سبزی، پھل، دودھ، آٹا اور ایسی چیزیں جو روزمرہ کی ہیں، اور اس میں اگر ایک بروزگار شخص 50,000 کے اس کی سبزی 55,000 کی بیچ لے تو 1,500-2,000 روپیہ خرچہ نکال کے وہ 70,000-80,000 روپیہ مہینہ کما لے گا۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بےروزگار کو روزگار مل جائے گا، اور آج کے مہنگائی کے دور میں صارفین کو سستی چیزیں ملیں گی۔ میں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پہلے ایک سکسیس سٹوری ہے سیالکوٹ فوڈز کے نام سے۔ سیالکوٹ کے بزنس مین اسد اعجاز
انہوں نے آج سے 6 سال پہلے 20,000 روپے سے دودھ کا کام شروع کیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ اسد اعجاز صاحب آج اس محفل میں بیٹھے ہیں، موجود ہیں۔ آج 6 سال گزرنے کے بعد وہ کام جو 20,000 روپے سے شروع کیا تھا، اس کا ماہانہ ٹرن اوور 30 لاکھ روپیہ ہے۔ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے سچی تجارت کی۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ایک سینٹیمنٹ پروڈیوس ہوگا جہلم شہر میں کہ کس طرح سچی تجارت کر کے روزگار کمایا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، سود سے نجات۔ دیکھیے جہلم، میں جہلم کی بات زیادہ کروں گا کیونکہ یہ لوکیشن اسی کی ہے۔ جہلم شہر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، بزرگ مرد و خواتین، جو پینشن پر گزارا کر رہے ہیں، جو اپنی سیونگز اور پینشن کہاں رکھی ہوئی ہیں، وہ بینکوں کے پاس سود پر رکھی ہوئی ہیں یا مرکز قومی بچت میں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ لوگ مجبور ہیں، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، سود کھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہلم شہر میں ایسے بزنس مین ہیں جو بینکوں سے سود پر قرض لے کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جو سود بینک اپنے ڈپازٹر کو دیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جو اپنے بارور سے لیتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں موجود ہیں، سرمایہ بھی موجود ہے، بزنس مین بھی موجود ہے، لیکن دونوں سود پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے ان کو ملائیں گے وہ تاجر، سچے تاجر سے، کہ آپ دونوں سود سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں اگر 1 سال کے عرصے میں ہم 5 یا 10 لوگوں کو بینک کے سود سے چھڑوا کے ان تاجروں سے ملا دیں تو معزز سامعین، یہ چھوٹی سی کامیابی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا تیسرا کام ہوگا۔ چوتھی چیز صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا نظام۔ دیکھیے پاکستان میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ بڑا صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی طرح جہلم شہر میں بھی بہت سے لوگ بہت زیادہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لیکن یہ سارا انفرادی ہے، اس کی کوئی اجتماعی شکل نہیں۔ ہم یہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ اجتماعی رنگ میں لے کر آئیں گے۔ اور پھر میں ذکر کروں گا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسلام میں ایک وقف کا ادارہ ہے، ٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہوا، کسی جگہ سے آمدنی ہوئی، تو آپ نے وقف بنا دیا رفع عامہ کے لیے۔ اور سب سے پہلا وقف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد بنایا تھا۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو صدقات اور زکوٰۃ انفرادی شکل میں ہے اس کو ہم اجتماعی رنگ میں لے کر آئیں گے، اور اس سے پھر جو انکم جنریٹ ہوگی وہ ہم اپنے یہ ان کاموں میں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ لگائیں گے۔ جو میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں کی ہیں، جب ہم 4 باتیں کر لیں گے تو مواخات کی بنیاد پر جہلم میں ایک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جہلم میں آج بھی ایک معاشرہ موجود ہے، لیکن وہ ذات پات پر بنیاد رکھتا ہے، اس کی بنیاد علاقہ کی بیس پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک مواخات کا نظام قائم کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جو مکہ کے قریش مسلمان تھے وہ دین اسلام کی خاطر مدینہ آئے تھے، وہ بے روزگار تھے، وہ بے گھر تھے۔ پھر آپ نے ایک مینجمنٹ پروگرام دیا، کرائسس مینجمنٹ پروگرام دیا۔ وہ لوگ جو امیر تھے انہیں غریب کو ان کا بھائی بنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں، دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ہے جب ہم یہ 4 کام کریں گے تو وہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوگا، وہ اس کی بنیاد وہ مواخات ہوگی، ذات پات نہیں ہوگی۔ اور یہاں میں ایک اور بات عرض کروں کہ دین اسلام میں یہ خیرات اور صدقات کا جو نظام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پیسے بانٹتے رہیں، خیرات کرتے رہیں۔ ان فیکٹ جو زکوٰۃ کے 2 بڑے فائدے ہیں، یہ دینے والے کے مال کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور جو لینے والا ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتی ہے۔
بابا جی عرفان الحق صاحب کے الفاظ میں وہ فربا کرتی ہے، وہ موٹا کرتی ہے، وہ محرومی دور کرتی ہے اور خود انحصاری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں عرض کی ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں بیان کرنے میں تو بڑی اچھی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے کیسے؟ کیونکہ ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ ہمارا جو اب تک کا ہے، جو ہمارا رویہ ہے، طریقہ ہے، دیکھیے 1400 سال گزر گئے، قرآن کی کسی آیت پر ہم نے کوئی تھیوری نہیں بنائی، ہم نے کوئی ماڈل نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر ہم نے کوئی ماڈل نہیں بنایا۔ فرمان رسول کیا ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے۔ ہمارے ملک میں سچے تاجر کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے معاشرے میں کون سچا تاجر ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کر، میں بابا جی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک لحاظ سے یہ آؤٹ آف باکس بات ہے، عمل کرنے کی بات ہے کہ ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کر جہلم شہر میں سچے تاجر کو ڈھونڈیں گے۔ سچے تاجر کے تعاون سے، پورے معاشرے کے تعاون سے یہ کام کریں گے۔ اس کی خوبصورتی دیکھیے، اس میں معاشرے کے سارے طبقات آ جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹ اور بزنس کرنے والے لوگ اور عمر رسیدہ لوگ، پینشن والے اور زکوٰۃ کرنے والے، اور ایک ایسا ہی معاشرہ بنے گا۔ یہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ہم اکثر بڑی جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، بڑی زبانی انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری اپنی اس پر بک ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی معاشرہ قائم کیا تھا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے جو جہلم کے شہر کے 5 طبقات پر مشتمل ہوگا۔ اس میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ، ان کے ساتھ کام کرنے والے اسٹوڈنٹ، شہر کے تاجر، خیرات کرنے والے لوگ اور بابا جی عرفان الحق صاحب۔ ہمیں یہ ایک بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ بابا جی عرفان الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ 30 سال سے وہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی عزت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اعتبار کمایا ہے، ایک ٹرسٹ کمایا ہے، اور یہی ہماری اس محمد سے وفا پروجیکٹ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ ان کی زیر نگرانی ہم یہ کام کریں گے اور کوئی زبانی بات نہیں کریں گے۔ اس کو ضابطۂ تحریر میں لے کر آئیں گے، اس کو لکھیں گے۔ میری جو ساری سرورس ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ سارا اسی کے بارے میں ہے، بزنس پلاننگ اور مینجمنٹ اور امپلیمنٹیشن۔ تو ہم ایک پورا پروگرام پہلے ضابطۂ تحریر میں لے کر آئیں گے اور اس پر کام کریں گے، اور سال کے آخر میں ایک پرفارمنس رپورٹ لکھیں گے کہ ہمیں کہاں کامیابی ہوئی، کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اور پھر ہم اس کو چھپوائیں گے، پبلش کریں گے، لوگوں میں شیئر کریں گے کہ آج کے دن محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عملی صورت ہے۔ ورنہ ہم ایسے موقعوں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس منصوبے میں جب ہم اس کو لکھیں گے، اس کو شائع کریں گے اور اس میں جہلم شہر کے سارے لوگ شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ ایک فلاحی معاشرے کا آغاز ہوگا۔ دیکھیے، فلاحی معاشرہ قائم کرنا آسان چیز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آج کے دن کی نسبت سے ہم اس کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ سال کے بعد وہ پرفارمنس رپورٹ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہوئے، آپ نے میری بات کو سنا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کامیابی سے کر سکیں۔ آمین اور والسلام۔